वेलकम बैक। महकमे मौसमियात ने आज भी कई मकामात पर शदीद बारिशों का इंतबाह जारी किया है। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, जड़ावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नौशहरा और पेशावर में शदीद बारिश का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, शांगला और मानसहरा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। मरी, गलियात, कश्मीर और जीबी में तेज बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कोयटा, बारखान, सिब्बी, कोहलू, सांगड़, खैरपुर, सखर, लाड़काना और साहिली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद में बारिश से हेस्को रीजन के 650 में से 350 फीडर बंद हो गए। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक तेज हवाओं और बारिश के सबब 132 केवी के 11 टावर गिर गए। बिजली के टावर खानपुर, सहवन, सुल्तानाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। हैदराबाद के 156 में से 100 फीडर से बिजली की फराहमी मुनक़ता है। हेस्को का अमला बंद फीडर की जल्द बहाली में मसरूफ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राबता तूफानी बारिश के बाद हैदराबाद में पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध ने बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दामात की हिदायत की। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने वज़ीर आला को बताया शदीद बारिशों के बायस कई इलाकों में पानी जमा है, निकासी का काम जारी है। हेस्को के फीडर स्ट्रिप होने से पंपिंग स्टेशन बंद हो गए हैं। लाहौर में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर में पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में रात गए मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। अलल सुबह भी मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त सूरज जो है वो बादलों की ओट से निकला हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी बरकरार है। ताम मानसून बारिशों का जो सिलसिला था PDMA के मुताबिक 13 जुलाई से 20 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा, जिससे नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से बरकरार रहेगा, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो मानसून बारिशों की बायस जो है वो वाज़ेह तौर पर उसमें कमी आ चुकी है। जी, कराची में आज शाम बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मतला बरालूद रहेगा, जबकि पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज भी अबर आलूद रहेगा। दिन भर समंदरी हवाएं भी बहाल रहेंगी। इसके अलावा शाम के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 71% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली ब्रेकडाउन, कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। बिजली का ब्रेकडाउन रात 12 बजे के बाद हुआ। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से टूट गई, जिसकी मरम्मत फौरी तौर पर शुरू कर दी गई है। मरम्मत का काम अगले 36 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आरिफवाला में बारिश के बायस गला मंडी बरसाती पानी में डूब गई। गला मंडी में पड़ी किसानों और आढ़तियों की ज़रई अजनास बरसाती पानी की नजर होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी, जो इस वक्त गला मंडी में ताजरों और किसानों के साथ हैं। जी असलम, बताएगा। इस वक्त आरावाला की गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश को हुए काफी घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जो आढ़ती और जो जिमीदार हैं उनकी फसलें अभी भी ज़ेरे आब हैं। इस वक्त एक आढ़ती ताजिर मेरे साथ है। गला मंडी आरिफवाला का जो शुमार है वो पंजाब की 2-3 बड़ी गला मंडियों में शुमार होता है। गवर्नमेंट और मार्केट कमेटी जो है यहाँ से करोड़ों रुपए का माहाना टैक्स इकट्ठा करती है, लेकिन उसके बदले में जो पानी का यहाँ पे सीवरेज का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। जब भी बारिश आती है, थोड़ी सी बारिश आती है, तो किसान की फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं। तो हुकाम से गुजारिश है कि इसके बारे में नोटिस लिया जाए और निकासी आपका जो मसला है उसे मुश्किल तौर पर हल किया जाए। बारिश के पानी जमा होने का तो इसको मुश्किल बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि ये जो हमारा नुकसान है इससे हम बच सकें। PTI कानून में हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। जिस तहरीक का नाम आर्या पार है, तो कौन उन्हें वक्त देगा? इन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा हमें PTI की हुकूमत गिराने की कोई जरूरत नहीं, PTI का अपना तर्ज सियासत ही इनके लिए काफी है।
آر یا پار. جس تحریک کا نام ہی آر یا پار ہے اس کو کون اتنا ٹائم دے گا کہ یہ پہلے آر کرے اور اس کے بعد پار کرے. ان کو پار کرنے سے پہلے ہی آر کر دیا جائے گا. اب ان کے ساتھ جو ہوگا تو پھر جسٹیفائڈ ہوگا نا. ان کے ساتھ کیا ہوگا رانا صاحب؟ جو بھی ہوگا ان کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوگا جس کے ساتھ یہ نہ آر ہو سکے نہ پار ہو سکے نہ نقطہ عروج ہو سکے. اگر ان کی گورنمنٹ گرتی ہے آپ کو فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ جی ہمیں ان کی گورنمنٹ نہیں گرانی چاہیے. پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسیز ہیں, پی ٹی آئی کا جو اپنا طرز سیاست ہے, یہ ان کے اپنے لیے کافی ہے. یہ خود ہی اپنا نقصان کرنے میں خود کفیل ہے. 90 دن سے متعلق پی ٹی آئی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی. علی امین گنڈاپور کی 90 دن سے متعلق ذاتی رائے ہو سکتی ہے, پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رائے ہی مقدم ہے. جے یو آئی ایف کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ کوئی امکان تھا. جے ڈی اے سمیت کئی پارٹیوں نے ہم سے رابطہ کیا. آگے جانا ہے تو اتحاد بنا کر جائیں گے. دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کے لیے عمران خان صاحب ہی کی جو رائے ہے یا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. اس دفعہ ہماری کوئی جے یو آئی سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی, نہ اس وقت کوئی ہونے کا امکان نظر آ رہا تھا. آگے ہمیں اگر بڑھنا ہے تو دیگر پارٹیاں ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے, علامہ ناصر عباس کی پارٹی ہے, جی ڈی اے کی پارٹیز ہیں, اور بہت سی پارٹیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے. تو ہم یقیناً ایک الائنس کی شکل میں, ایک اتحاد کی شکل میں آگے بڑھیں گے. میری تھیوری ہے خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی. جے یو ایف کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا نون لیگ کے سامنے 2 شرائط رکھی ہیں. پہلی شرط تھی کہ سینیٹ الیکشن لالچ کے الزامات کی بنیاد پر نہ ہو. دوسری شرط ہے کہ جو ٹارگٹ رکھا ہے اسے حاصل کریں. چاہتے سینیٹ الیکشن ایسے ہوں کوئی پیسوں یا لالچ کا الزام نہ لگائے. پہلی شرط یہ کہ بدنامی سے بچ کے, یہ جو لالچ کا عنصر ہوتا ہے ایم پی ایچ کے اوپر جو یہ الیگیشن ہے, اس سے بچ کے یہ سینٹ الیکشن ہو جائیں. دوسری ترجیح یہ کہ جو ذہن میں ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے سیٹوں کے حوالے سے وہ ہم اچیو کر پائیں. ہم کو اپنی سیٹیں جو ہے نا بغیر کسی بدنامی کے, بغیر کسی ایلیگیشن کے جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. مجھے تو لگتا ہے گنڈاپور صاحب اپنی پارٹی کو تباہی زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو کنیکٹ کیجئے ان 2 واقعات سے جس میں نومبر کا واقعہ بھی شامل ہے, جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مارے بھی گئے تھے, اور گنڈاپور جو ہے محفوظ حالت میں 12 اضلاع جو ہے کراس کرتے ہوئے اپنے دارالخلافے میں پہنچ گئے. کہیں نہ کہیں پہ تو تعلق ہے. ابھی بھی میری جو تھیوری ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی, حکومت تبدیل نہیں ہوگی. اگر پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا خیبر پختونخوا میں وہ پسند کے اور ناپسند کے لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ کے خیال میں گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ اگر گرتی ہے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ دکھ ہوگا؟ حکومت کو ہو یا نہ ہو, مگر اسٹیبلشمنٹ کو دکھ ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں گرنے دے گی. سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نون لیگ ہمارے خلاف عدالت میں گئی, ایسی اپوزیشن کا کیا کریں؟ اپوزیشن کا ہر قدم صوبائی حکومت کے فائدے میں جا رہا ہے. عدم اعتماد کیسے کریں گے؟ صوبائی حکومت بھی گالیاں دیتی ہے, اپوزیشن کے دوست بھی ہمارے خلاف عدالتوں میں گھوم رہے ہیں. پی ٹی آئی سے اختلاف ختم نہیں کر رہا, بس تلخیاں ختم کرنا مقصد ہے. کے پی کو تبدیلی کی ضرورت ہے. کے پی حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا, اپنے دفاع کی بات کرتا ہوں تو اسے دھمکی کہا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے متعلق تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے. پارٹی میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے, اداروں کے درمیان اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے. پارٹی کی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. احتجاج کے حق پر قدغن افسوسناک ہے, گرفتاریوں کا سلسلہ ناقابل قبول ہے. الیکشن کمیشن کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی حلف برداری کے لیے اقدامات کی ہدایت. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 21 جولائی کے سینٹ انتخابات کے لیے گورنر کے پی اجلاس طلب کریں. وزیر اعلیٰ کے پی اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری گورنر کو بھجوائیں. گورنر خیبر پختونخوا 21 جولائی سے قبل اجلاس طلب کریں. مخصوص نشستوں کے ممبران کی حلف برداری پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے.
الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ جب JUI اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں کیسے برابر نہیں ہو سکتی؟ 9 سیٹیں دونوں جماعتوں کو ملنی چاہیے تھی۔ قانون کے مطابق برابر ہونے پر ٹاس ہو سکتا ہے، ہم برابر ہونے پر ٹاس کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ JUI کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ کیس چیلنج ہو چکا ہے۔ کیا ایک سیٹ کی خاطر پورے ملک کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشنز واپس ہو سکتے ہیں؟ ایک سیٹ کی خاطر پورے ملک میں مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اتحاد کے قیام میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUIF نے مشترکہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے پر اتفاق کر لیا۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور JUIF کے وفود کی اہم ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا دونوں جماعتوں نے نہ صرف باہمی اتحاد پر اتفاق کیا بلکہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا تاکہ KP میں وسیع البنیاد اپوزیشن اتحاد قائم کیا جا سکے۔ JUIF کے وفد کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطیف الرحمان نے کی، جبکہ PP وفد کی سربراہی پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شعبان نے کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا پر سینٹ انتخاب سے متعلق فہرست جعلی قرار دے دی۔ AIY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے اب تک کوئی حتمی فہرست نہیں جاری کی۔ جعلی فہرست میں ان کے دستخط اور تاریخوں میں رد و بدل کیا گیا۔ 16 مارچ 2024 کی فہرست بھی حتمی نہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ عوام کے لیے بڑا ریلیف، وفاقی حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ وزارت غذائی تحفظ نے بتایا کہ شوگر مل سے مذاکرات کے بعد چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے۔ یہ فیصلہ چینی کی قیمت کو مناسب سطح پر لانے کے لیے کیا گیا۔ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، حکومت کو ان چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے۔ تاجروں کی ہڑتال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام چیمبرز کے نمائندوں سے ملیں گے، ان سے کہیں گے کم سے کم اس قانون کو پڑھ تو لیں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ معاملہ انکم ٹیکس کا نہیں، سیلز ٹیکس فراڈ کا ہے۔ مہنگی چینی مزید مہنگی، کراچی کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ جوڑیا بازار میں چینی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ہول سیل قیمت 180 روپے فی کلو ہو گئی۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ چیئرمین گروسر ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے ہفتے سے سپلائی بند کر رکھی ہے۔ شوگر مافیا قیمتوں میں اضافے کے لیے بحران پیدا کر رہی ہے۔ کراچی میں ایک اور خاتون کی 4 روز پرانی لاش گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق خاتون کی عمر 70 برس ہے۔ متوفیہ کی شناخت پروین کے نام سے ہوئی۔ لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ حمیرہ اصغر کیس میں مزید اہم انکشاف سامنے آ گئے۔ تحقیقاتی ٹیم نے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے ہمراہ دوبارہ کرائم سین کا دورہ کیا۔ کراچی پولیس حکام نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم حمیرہ اصغر سے رابطے میں رہنے والے 63 لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گی۔ پولیس حکام نے کہا کہ اب تک کی تفتیش میں قتل کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ 5 افراد کا بیان ریکارڈ ہو چکا۔ بظاہر حمیرہ اصغر مالی پریشانی کا شکار تھی۔ حمیرہ نے 7 اکتوبر کو 10 لوگوں کو واٹس ایپ پر مدد چاہتی تھیں، کسی نے جواب نہ دیا۔ کرائم سین کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ موت کے وقت حمیرہ میں کر رہی تھی۔ کا خالص شدہ کوئی ابتدائی ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی۔ جم ٹرینر کے مطابق وہ ریگولر 3 گھنٹے ورک آؤٹ کرتی تھیں۔ پولیس کے مطابق موت کے وقت حمیرہ کے دونوں ہاتھ سینے سے چمٹے ہوئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو سینے میں درد کی شکایت ہو۔ گھر پر کام کرنے والی ملازمہ کو حمیرہ بہت پہلے ہٹا چکی تھی۔
کراچی میں کلفٹن بلاک 5 انڈر پاس کے قریب پولیس اور کار سوار ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ملزمان نے چلتی کار سے فائرنگ کی. فرار کی کوشش میں کار فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی. پولیس نے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ منشیات برآمد کر لی. ملزم کے ساتھی پیدل فرار ہو گئے. پشاور میں گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے طالب علم نے ہاسٹل کے کمرے میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. گوہر علی میکینیکل انجینئرنگ کے 6 سیمسٹر میں زیر تعلیم تھا. پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی. عدنان طارق کی رپورٹ. میں ایک اور طالب علم نے اپنے ہی ہاتھوں سے زندگی کا چراغ گل کر دیا. دلخراش واقعہ پشاور کے کوہاٹ روڈ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے ہاسٹل نمبر 2 میں پیش آیا، جہاں میکینیکل انجینئرنگ آف ٹیکنالوجی 6 سیمسٹر کے طالب علم گوہر علی نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر مبینہ طور پر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی. کالج کے بچے میرے گھر پہ آئے کیونکہ چھٹی تھی. چھٹی کے دن جو ہے نا زیادہ تر اسٹاف نہیں ہوتا، تو میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا کہ اس طرح ہمارے ایک ساتھی ہے اور ہاسٹل 2 اور روم نمبر 5 میں جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا رسی کی سے لٹکایا ہوا ہے. اکثر وہ بس یہی اپنے جو اس کے مسئلے وسائل تھے اسی پہ ڈسکشن کرتا تھا اور مطلب ڈپریشن میں رہتا تھا نا اکثر. تو ہم اس کو خود کبھی باہر لے جاتے تھے تاکہ اس کا وہ تھوڑا سا دھیان ہے نا وہ چینج ہو جائے. واقعے کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیموں نے تحقیقات شروع کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی. اس کے ساتھ جو کاغذات تھے یا جو بینر یا جو سٹیکر لگے تھے اس پہ جو ہے نا مختلف زاویوں پہ ہمارا تفتیش بھی جاری ہے کہ ابھی سے ہم نے اس کے فورینسک موبائل پہ بھی کام کر رہے ہیں. پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. موبائل ڈیٹا اور دوستوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں. کیمرامین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وے نیوز، پشاور. گوگل نے اپنی ای میل سروس میں صارفین کو سہولت کے لیے جدید AI فیچر متعارف کروا دیا. اب طویل ای میل تھریڈز کی سمری خود کار طور پر تیار ہوگی اور ایک ہی کلک پر آسانی سے نظر آئے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم نے دورہ بنگلہ دیش کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری 5 روزہ تربیتی کیمپ ختم ہو گیا. اس دوران کھلاڑیوں کو مختلف ٹاسک دیے گئے. پاور پلے میں جارحانہ بلے بازی کی مشقیں کی گئیں. قومی ٹیم T20 سیریز کھیلنے کے لیے کل ڈھاکہ روانہ ہوگی. 3 T20 میچ کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا. میں اور ہیڈ کوچ ایک ہی پیج پر ہیں. کپتان رہوں یا نہیں، پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانا ہے. T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہونے چاہیے جو وقت پر متبادل بن سکیں. ایک ہی پیج پہ یہ نہیں سوچتا کہ میں T20 ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں کیپٹن ہوں گا. تو بات کی بات ہے جو پریویس کیپٹن کے ساتھ ہوا، مجھے اس بارے میں نہ تو زیادہ بات کرنی ہے. مجھے اپنا دیکھنا ہے کہ میں ٹیم سے کیسے بیسٹ نکالتا ہوں پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہوں. ہمارے پاس ایسے پلیئر ہونے چاہیے جو کسی بھی پلیئر کو کسی بھی ٹائم پہ ریپلیس کر سکیں. بابر، رضوان اور تینوں سینئر پلیئر ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت پرفارمنس کی ہیں. پول میں ضرور ہے. کیمپ کا پورا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو کنڈیشنز ہمیں آگے ملیں گی اسی کو مدنظر رکھ کر یہاں پر پچز کو تیار کیا جائے. گوئنگ فارورڈ دیکھیں گے کہ پاکستان کی T20 کرکٹ امپرومنٹ کی طرف انشاءاللہ جائے گی. یانک سنر دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کو ہرا کر ومبلڈن چیمپئن بن گئے. ہسپانوی ٹینس اسٹار الکراز ٹائٹل کے دفاع میں ناکام. سنر نے ومبلڈن جیتنے والے پہلے اطالوی کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. ویمنز سنگلز کا ٹائٹل پولینڈ کی ایگا شیونٹیک نے جیتا. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.